बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे कायनात के नाम से जिसके कुन कहने से इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ का वजूद अमल में आया। अनगिनत दुरूद व सलाम सरवर कायनात आक़ाए दो जहां ख़ातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर ख़ुद रब्बे कायनात ने दुरूद व सलाम भेजा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुस्न रमज़ान ट्रांसमिशन सेगमेंट तफसीर क़ुरआन में हाफ़िज़ आयशा अहमद आपके साथ मौजूद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हम 28वें रोज़े में दाखिल हो चुके हैं और आज आखिरी ताक रात भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम उसमें इबादत करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाने की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश तलब करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुबारक में की जाने वाली हमारी तमाम तर इबादतें, टूटी फूटी इबादतें अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज सूरतुन नज्म से आगाज़ करेंगे हम। सूरतुन नज्म मक्की सूरत है। इसमें 62 आयात और 3 रुकू हैं। इस सूरह मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अहम मज़ामीन बयान फरमाए हैं उनमें वाक़े मेराज का तज़किरा बड़ा तफसीलन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है और वाक़े मेराज में होने वाले वाक़यात और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से मेराज के सफ़र पर गए और ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा है। बहुत तफसीलन उस वाक़े को सूरतुन नज्म में ज़िक्र किया गया है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरत में क़यामत का तज़किरा करते हैं और लात और उज़्ज़ा जो कि मुशरिकीन जिन बुतों की परस्तिश करते थे उनका तज़किरा नाम के साथ इस सूरह मुबारका में किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुशरिकीन और मुनाफिकीन की सिफ़ात इस सूरह मुबारका में बयान करते हैं वाक़या मिराज की तस्दीक और तरदीद करने वालों के हवाले से। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस वाक़े के बाद सिद्दीक़ का लक़ब अता किया गया था क्योंकि आप बग़ैर किसी सवाल जवाब के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे। सूरत का इख्तिताम होता है कुफ़ार की इस रद्द पर कि वो कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम नहीं मानते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर कुफ़ार को ये कहते हैं कि तुम इस कलाम पर ताज्जुब करते हो। अगर तुम ताज्जुब करते हो तो कोई एक आयत ही इस कलाम जैसी ले आओ। उसके बाद सूरतुल क़मर मक्की सूरह है और इसमें 55 आयात और 3 रुकू हैं। इस सूरत में चाँद के शक होने का तज़किरा है, यानी कि चाँद टूट जाएगा क़यामत के करीब। क़यामत की हौलनाकियों का तज़किरा किया गया है और इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मेन बातें बयान फरमाई हैं वो वादे भी हैं, वईदें भी हैं, मोमिनों के लिए बशारतें भी हैं, कुफ़ार के लिए डरावे भी हैं, इबरतें भी हैं, नबूवत और रिसालत का तज़किरा भी है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर का तज़किरा भी है और बुनियादी अक़ायद का भी तज़किरा किया गया है। क़ुर्ब क़यामत के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर इस सूरह मुबारका में बयान फरमा रहे हैं कि क्या क्या ऐसी बातें होंगी जो क़ुर्ब क़यामत होंगी और क़यामत की निशानियों में से होंगी। उनमें से एक निशानी जो है वो शक्के सदर भी है, यानी कि चाँद टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम मिसाल यहाँ पर इस्तेमाल करें जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि उन्होंने चाँद को 2 टुकड़े कर दिया था अपनी उंगली के इशारे से और फिर उन्होंने जो उंगली का इशारा किया उससे वो चाँद वापस से जुड़ गया था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका भी तज़किरा इस सूरह मुबारका में किया है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ क़यामत के इंतज़ार का तज़किरा फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन जो मोमिनीन होंगे उनके लिए वक्त किस तरह से सिमट जाएगा और जो कुफ़ार होंगे उनके लिए वक्त किस तरह से बढ़ जाएगा। उस बात का तज़किरा भी इस सूरह मुबारका में मौजूद है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन जिन जराइम का इंसान इस ज़िंदगी में इर्तिकाब करता है, जो जो जुर्म वो इस ज़िंदगी में करता है, उनके हवाले से सूरह मुबारका में बयान फरमाया गया है। कुरान मजीद के आसान होने का मतलब इस सूरह मुबारका में बहुत ही बेहतर अंदाज में समझाया गया है कि इसे पढ़ना, इसे हिफ्ज़ करना, इससे नसीहत हासिल करना बहुत आसान है अगर हम जुस्तजू और कोशिश करें। और सूरह मुबारका का इख्तिताम जो होता है वो तकदीर और लौहे महफूज की हकीकत पर होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकदीर लिख दी है, लेकिन उसके साथ जो हथियार दिया है वो दुआ का हथियार दिया है और दुआएं जो हैं वो तकदीरें भी बदल देती हैं और तकदीरें कहाँ लिखी गई हैं, लौहे महफूज में महफूज हैं। सूरतुर रहमान
قرآن مجید کی زینت کہا جاتا ہے اسے، قرآن مجید کی دلہن کہا جاتا ہے اسے، مدنی صورت ہے، اس کی 78 آیات اور 3 رکوع ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں کائنات میں بنائی گئی ہر چیز کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ جو چیزیں ہمارے استعمال میں ہیں، جو ہمارے استعمال میں نہیں ہیں، جو ہماری سوچ کی قید سے بہت دور ہیں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے ذرے ذرے کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں فرما دیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کیا بیان فرماتے ہیں، 31 ٹائمز، 31 بار اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں انسان سے پوچھا ہے اور جنوں سے پوچھا ہے، دونوں کو مخاطب کر کے، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا، اس کے بعد ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اس امت میں پیدا فرمایا جس میں داخل ہونے کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، الحمدللہ ہم پیدائشی مسلمان پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں ہر چیز سلامت دی، ہمارا پورا جسم الحمدللہ رب العالمین سلامت ہے، ہم سن سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم چل پھر سکتے ہیں، ہم اعمال کر سکتے ہیں بنا کسی رکاوٹ کے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں عطا کی، اللہ رب العزت نے وہ ہمیں بلا کسی عوض عطا کی۔ سب سے بڑی نعمت اگر میں کہوں تو ہوا ہے، اور اگر ہوا نہ ہو تو انسان کا جینا محال ہو جائے۔ پانی ہے، پانی کے بغیر انسان کی زندگی نہیں ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے اپنی ہر نعمت کا تذکرہ فرما دیا، اور پھر انسان اور جن سے پوچھا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العزت اس کے بعد سورہ واقعہ اس پارے کی سورہ مبارکہ ہے، سیکنڈ لاسٹ سورہ مبارکہ ہے، اور یہ مکی سورہ ہے، اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں، اور قیامت کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الواقعہ رکھا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا نام سورۃ الغنا بھی ہے، یعنی کہ غنی کرنے والی صورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے گا وہ ہر قسم کے فقر و فاقے سے آزاد رہے گا، یعنی کہ اللہ رب العزت اس کے رزق کا انتظام ایسے کرتے ہیں جیسے کہ چل کر رزق اس کے پاس آتا ہے، تو اس لیے اس کو سورہ غنا بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو روزانہ مغرب کے بعد تلاوت کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث یہاں پر کوٹ کروں گی کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی بھی فاقے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ میں قیامت کے حوالے سے تذکرہ کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ زمین جو ہے جب قیامت آئے گی زلزلے سے پھٹ جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کون کون سے گروہ ہیں؟ اصحاب الیمین جو جنتی ہوں گے، اصحاب الشمال جو دوزخی ہوں گے، اور سابقون جو کہ نیکی لے جانے میں، نیکی کرنے میں سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ پھر ان تینوں گروہوں کا تفصیلاً اس سورہ مبارکہ میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت یہاں پر پھر اپنی کمال قدرت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ ہے جو پانی کے قطرے سے انسان کو بنا سکتا ہے، اپنی تخلیق کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ ہے جو مٹی میں بیج سے پودا اگا سکتا ہے، وہ ہے جو بادلوں سے پانی برسا سکتا ہے، درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے، اور مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد عظمت قرآن کا تذکرہ ہے، اور اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں ستاروں کی قسم کو عظیم قسم قرار دیا ہے، یعنی کہ جو گیلیکسیز ہیں اگر وہ نہ ہوتی تو بہت سی چیزیں آپس میں ٹکرا جاتی اور دنیا کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا۔ سورت کے اختتام میں اللہ رب العزت نے تینوں گروہوں کی جزا اور سزا کا تعین کیا ہے، اور بتایا ہے جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کون ہیں، ان کے لیے کیا ہے، اور جو اللہ رب العزت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے کیا کیا کچھ اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ سورۃ الحدید مدنی سورت ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں، اور حدید کا مطلب ہے لوہا، لوہے کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے لوہا پیدا کیا اور اس سے انسان کو کیا کیا فوائد دیے اس حوالے سے اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت اپنی وحدانیت کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور جو کچھ بھی اس دنیا میں
تخلیق ہوا ہے وہ سب اللہ رب العزت کی ذات نے تخلیق کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی سربلندی کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا، اور اللہ رب العزت ہی انہیں بلندیوں پر لے جانے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت دنیا کی زندگی کی حقیقت کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دنیا تمہارے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ اگر تم یہاں پر امتحان پراپرلی دیتے ہو، اگر تم اتنا بھی کر لیتے ہو کہ تمہیں ایکسٹرا مارکس دے کر پاس کر دیا جائے تو یہ تمہارے لیے کافی ہے، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم ان کو تولیں اور ہم کہیں کہ جی ہم تو جنت کے حقدار ہیں، جنت ہمیں اللہ کی رحمت سے ہی ملے گی۔ تو کوشش ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے۔ اور جنت کے حصول کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت اس صورت کا اختتام فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پر پارے کا اختتام ہوتا ہے اور اب ہم بڑھتے ہیں سورۃ المجادلہ کی طرف۔ سورۃ المجادلہ مدنی صورت ہے اور اس میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں شرعی احکام کا تذکرہ کیا گیا ہے اور منافقین کا تذکرہ جو ہے وہ بہت زیادہ موجود ہے۔ ایک واقعہ جو خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت خولہ بن سابلہ کا واقعہ ہے، جو اپنے شوہر کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئی تھی، ایک ایسے جملے کی کہ جس کی وجہ سے پہلے کہا جاتا تھا کہ اگر بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دی جائے تو نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کہ بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ آج کل بھی ہم ایسا ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ہی پیالی میں سے دودھ پی لیا تو وہ بہن بھائی ہو جاتے ہیں، تو یہ سب جو ہے یہ خرافات ہیں اور اس کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں سورۃ المجادلہ کی ابتدائی آیات میں ملتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایسی باتوں سے، ایسے کاموں سے کہ تم تو میری ماں کی طرح ہو یا تم تو بہن کی طرح ہو، کچھ بھی ایسا کہ خیال ایسا رکھتی ہو، یہ سب کہنا بیوی کو یہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر رشتے کا ایک مقام رکھا ہے اور اس کو اس کے مقام پر رکھنا چاہیے۔ واقعہ بہت ڈیٹیل میں ہے، ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو تفصیلاً بیان کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سرگوشی کا حکم جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ اگر ایک، دو یا دو سے زائد شخص بیٹھے ہوں تو دو لوگوں کا آپس میں سرگوشی کرنا اخلاقیات کے خلاف ہے، یعنی کہ آپ آپس میں سرگوشی نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر دو لوگ بیٹھے ہیں تو وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، لیکن اگر دو سے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں اور دو لوگ آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں پر اس عادت کو یہود کی خصلت بتا رہے ہیں کہ ان کو سرگوشیاں کرنے کی بہت زیادہ عادت تھی۔ مجلس کے آداب کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت حزب الشیطان یعنی کہ شیطان کے پیروکاروں کے حوالے سے اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرما رہے ہیں جو کہ منافقین ہیں، اور پھر اللہ رب العزت سعادت مند لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کچھ نعمتیں ذکر فرما رہے ہیں کہ سعادت مند لوگوں کو اللہ رب العزت نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا تھا، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا تھا، ان کی غیبی مدد کی، انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جائے گا۔ سورۃ الحشر، سورۃ الحشر مدنی صورت ہے، اس میں 24 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہود کو مدینہ کی طرف سے جلا وطن کر دیا تھا، اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اور اس جلا وطنی کی بنا پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ ابتدا میں اللہ رب العزت اپنی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور اپنی جو اللہ رب العزت کی جتنی بھی کائنات میں مخلوقات ہیں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور زندہ دلائل کا تذکرہ اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد یہود مدینہ کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اللہ رب العزت نے اور یہود کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں کہ خیبر کے واقعے کا، کہ یہود جو ہیں وہ مدینہ اور خیبر سے نکل جانا اللہ رب العزت کا ایک معجزاتی واقعہ ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ اس سے کافی حد تک خوشحال ہوئے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک غیبی مدد مسلمانوں کے لیے آئی تھی۔ پھر اللہ رب العزت مال غنیمت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت
قانون سازی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں جو بھی آپ کے معاملات ہیں ان کے لیے قانون سازی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کا بیان جو ہے وہ یہاں پر دیا گیا ہے، اور وہ کس طرح سے ہونے چاہیے، کتاب و سنت کو یعنی کہ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے. آخر میں اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ جو ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں اور سیکونس سے بیان کیے گئے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی ان آیات کو صبح اور شام کے وقت پڑھنا جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. سورۃ الممتحنہ، اس میں 13 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت حاطب بن ابی متع کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے مشرکین مکہ کو ممنون احسان کرنے کے لیے خفیہ طریقے سے مکہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی اطلاع انہوں نے دینے کی کوشش کی تھی، اور یہ ان سے مل گئے تھے اور ان کے پیروکار ہو گئے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حرکت کو، اور اللہ رب العزت نے اس حرکت کو ناپسند فرمایا تھا اور سخت ندامت کا انہیں سامنا کرنا پڑا تھا. پھر اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ سنگ دل لوگ ہیں، یہ سنگ دل لوگ ہیں جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبریں کفار اور مشرکین تک پہنچاتے ہیں، اور انہیں دوست نہ بناؤ. جب انہیں دوست بناؤ گے تو مشکل کا شکار ہو جاؤ گے، اور یہ لوگ اگر ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو ان کا آخری ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. پھر اللہ رب العزت یہاں پر رشتوں ناتوں کی اہمیت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ رشتے اور ناطے کتنی اہمیت کے حامل ہیں، اور اگر رشتے اور ناطے صرف اللہ کے لیے ہوں تو وہ باعث برکت بھی ہیں. یعنی کہ اگر آپ دوستی کریں تو اللہ کے لیے دوستی کریں، اس میں برکت بھی ہوگی، اور دشمنی کریں تو اللہ کے لیے کریں، اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں پر اسلام محبت اور سلامتی کا دین ہے، یعنی کہ اسلام کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت مہاجرات خواتین کے امتحان کے حوالے سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ کچھ ایسی خواتین تھیں جو کہ ہجرت کر کے مدینہ آئی تھیں تو ان کو جانچا گیا تھا، ان کے ایمان کو جانچا گیا تھا، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر کفار سے دوستی کرنے کی ممانعت فرمائی ہے. یعنی کہ یہ آپ کے کھلے دشمن ہیں اور ان سے دوستی مت کریں، ان کو اپنے راز مت بتائیں. سورۃ الصف مدنی سورت ہے، اس میں 14 آیات اور 2 رکوع ہیں. اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مجاہدین کی صفت کو بیان کیا ہے کہ یہ صف در صف اللہ رب العزت کی راہ میں لڑتے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورہ صف رکھا گیا ہے. اس سورت کا موضوع جہاد اور قتال ہے، جہاد کی اہمیت بتائی گئی ہے، وعدے کی پابندی کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے سورہ مبارکہ میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کا تذکرہ اس صورت میں موجود ہے، اور بتایا گیا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ تمام ادیان پر غالب ہے، اور اللہ رب العزت سے تجارت ایسی تجارت ہے جس میں کبھی بھی خسارہ نہیں ہے، اس تجارت میں ہمیشہ منافع حاصل ہوتا ہے. سورۃ الجمعہ مدنی صورت ہے، اور اس صورت میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں. اس صورت کی آیت نمبر 9 میں نماز جمعہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور تمام رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ نماز جمعہ کے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائے گئے ہیں، اس لیے اس کا نام سورۃ الجمعہ رکھا گیا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر یہود کو تشبیہ دی ہے گدھے سے، کہ ان پر احکامات جتنے بھی لادے جائیں ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صرف جو کرنا چاہتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں. تو یہ بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم بھی اگر آج دین کو سن رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے، تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، اور ہم بھی کیا اس گدھے ہی کی مانند ہیں جو کہ اپنے اوپر وزن لادتا رہتا ہے. اللہ رب العزت ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے. سورۃ المنافقون مدنی صورت ہے، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور اس صورت میں منافقین کا تذکرہ ہے، منافقین کی خصلتیں ہیں، ان کا مکروہ چہرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام امت مسلمہ کے سامنے لایا گیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ المنافقون رکھا گیا ہے، اور منافقین سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے. سورۃ التغابن مدنی صورت ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور قیامت کے دن کا تذکرہ ہے. تغابن قیامت کے دن کو کہتے ہیں، وہ دن نقصان اٹھانے والا دن جن کے اعمال دنیا میں
نقصان اٹھانے کے لائق ہوں گے ان کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ کے آغاز میں تمام کائنات کا تذکرہ کیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح، اس کی تحمید، اس کی بڑائیاں بیان کر رہی ہے، اور گزشتہ اقواموں کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ اور پھر قسم کھائی گئی ہے کہ قیامت کے دن یعنی کہ یوم التغابن، وہ دن جو قیامت کا دن ہوگا، روز جزا کا دن ہوگا، اس دن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ سورت کے اختتام پر اللہ رب العزت اہل ایمان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور بخل سے بچ کر رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ الطلاق مدنی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 12 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں طلاق کے مسئلے کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک حلال عمل ہے لیکن سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل ہے کہ وہ میاں اور بیوی میں جھگڑا کروا کر ان کے درمیان طلاق کرواتا ہے۔ طلاق کی اجازت کبھی بھی نہیں دی گئی ہے، لیکن بہت زیادہ مجبوری کہ گزارا ناممکن ہو گیا ہے جب ایسی صورت میں طلاق دی جا سکتی ہے۔ اور تمام تر احکامات جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں اس سورہ مبارکہ میں کہ کس طرح سے طلاق اور عدت کے معاملات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ آخری آیت میں اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کی آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان کو ہوش دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمہیں لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے۔ سورۃ التحریم مدنی صورت ہے، اور اس صورت میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو چیز تم لوگوں کے لیے حلال کی گئی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں اختیار کرتے ہو، یعنی کہ لونڈیاں جو ہیں ان سے پہلے زمانے میں شادی کا حکم تھا، تو اللہ رب العزت نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی حضرت ماریہ قبطیہ سے شادی کرنے کی، کیونکہ وہ لونڈی تھیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو چیزیں تم پر حلال ہیں تم ان کو حرام کیوں کرتے ہو۔ پھر کچھ مسلمانوں نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا، یعنی کہ شہد کو کھانا جو ہے وہ حرام کر لیا تھا کسی وجہ سے، اس حوالے سے سورہ مبارکہ میں بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت بہت ہی محبت آمیز انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں اور ان کو دوبارہ تسلی دے رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت سورت کے اختتام پر مثال دے رہے ہیں بڑی زبردستی۔ کون سی مثال دے رہے ہیں؟ کافر بیویوں کی مثال دے رہے ہیں جو کہ مومنین کے لیے تھیں، اور یعنی کہ جو کافر بیویاں تھیں وہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی تھیں جو ان پر ایمان نہیں لائی تھیں، اور دوسری مثال مومنہ بیوی کی دے رہے ہیں جو کہ کافر مرد کے لیے تھی، وہ تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ فرعون کی بیوی تھی اور اس کے مظالم انہوں نے بہت حد تک برداشت کیے، اور پھر اس کو جو ہے ہر طرح سے کوشش کی، موسیٰ علیہ السلام کی ہر طرح سے مدد کی، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا اور ان کو شہید کروا دیا اس نے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر 2 طرح کی خواتین کی مثال دیتے ہوئے وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی مدد سب کے لیے ہے، اللہ رب العزت کی ہدایت چند لوگوں کے لیے ہے۔ اور حضرت آسیہ جو ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں حضرت آسیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہوں گی۔ سورۃ الملک کی طرف بڑھتے ہیں، اور سورۃ الملک جو ہے وہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 30 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ رات کو سونے سے قبل سورۃ الملک کی تلاوت عذاب قبر سے بچاتی ہے، اور اس سورت کا جو نام ہے وہ اس لیے سورۃ الملک ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی بادشاہی کا تذکرہ ہے، یعنی کہ تمام بادشاہی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور بہت سی فضیلتیں اس صورت میں دی گئی ہیں کہ یہ خود اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش ہوگی، قبر میں بھی اور میدان حشر میں بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت یہاں پر تمام جو بنیادی باتیں ہیں اپنی وحدانیت کی، ان کا اقرار کر رہے ہیں، اور کس طرح سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو تخلیق کیا، وہ تخلیق کا تمام مرحلہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ عذاب قبر جب ان پہ ہوگا تو ان کے چہرے جو ہیں وہ بگاڑ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، ہمیں عذاب قبر سے، عذاب حشر سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ القلم مکی سورہ ہے، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہے۔
اس صورت میں اللہ رب العزت نے قلم کی قسم کھائی ہے، یعنی کہ قلم اتنا امپورٹنٹ ہے کہ قرآن مجید میں اس کی قسم کھائی گئی ہے اور اس کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ حدیث میں بھی قلم کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی چیز پیدا فرمائی وہ قلم تھا۔ اسے پیدا کرنے کے بعد اس سے فرمایا لکھو۔ اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تقدیر لکھو، چنانچہ قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب قلم کے ذریعے سے لکھا گیا ہے۔ قلم اور کتاب کا ریلیشن اس صورت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے، جیسے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ نعوذ باللہ شاعر، مجنون اور دیوانے ہیں، تو اللہ رب العزت یہاں پر قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ قرآن مجید میں جو کچھ بھی ہے وہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اصحاب الجنہ یعنی کہ باغ والوں کا قصہ بیان کیا ہے، اور یہ قصہ جو ہے یہ بڑا مشہور تھا مشرکین میں، اور اس قصے کو بڑی امپورٹنس حاصل ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں آخر میں متشابہات کا تذکرہ کیا ہے کہ متشابہات کا علم جو ہے وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ میں صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ سورۃ الحاقہ مکی صورت ہے، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور اس صورت میں قیامت کے دن اللہ کے کیے گئے وعدے جو ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کس کو کیا کیا انعامات اور کیا کیا اکرامات سے نوازیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اس سورہ مبارکہ کا موضوع ہے کہ آپ سچے نبی ہیں اور آپ کی کہی گئی ہر بات سچ ہے۔ قیامت کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے سعداء یعنی کہ نیک بخت لوگوں کا تذکرہ جو کہ اللہ پر ایمان لائے، اور اشقیاء جو کہ بدکار ہیں، جو کہ اللہ پر ایمان نہیں لائے، ان کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی قسم کھائی ہے کہ یہ چیزیں جھوٹی نہیں ہیں، ان میں بالکل بھی شک نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ انعامات امت مسلمہ پر کیے ہیں۔ سورۃ المعارج مکی صورت ہے، اس میں 44 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے آسمانوں کے درجات کو بیان کیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ المعارج رکھا ہے۔ سورت کی ابتدا میں وہی مشرکین مکہ کا مذاق اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین اس کا تذکرہ کیا ہے، پھر قیامت کی منظر کشی کی ہے۔ انسان کی فطرت اور طبیعت اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں بتائی ہے کہ وہ جلد باز ہے، وہ حریص ہے، اور وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت بیان کی ہے۔ مصلین کے صفات بیان کی ہیں اللہ رب العزت نے، جو ہم پچھلی بھی آیات میں پڑھتے چلے آئے ہیں، یعنی کہ متقین کی صفات۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنتیوں کو عزت والا اس صورت میں کہا ہے، اور مسلمانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ جو 9 مسلم ہیں وہ ان کے جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور ایسے ہو جاتے ہیں وہ جیسے ابھی اس دنیا میں وہ تشریف لائے ہیں۔ سورۃ النوح مکی صورت ہے، اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ النوح رکھا گیا ہے۔ استغفار کی تلقین کی ہے اللہ رب العزت نے اس صورت میں کہ استغفار کی کثرت کرو۔ ایک صحابی تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش ہوئے اور کہا کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا، میں ہر وقت سوتا رہتا ہوں، مجھے اتنی سستی رہتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا استغفار کو اپنے معمولات میں شامل کر لو۔ اس نے کہا کہ میں سوتا رہتا ہوں، استغفار کیسے پڑھوں گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب بھی تم اٹھو تم استغفار پڑھو۔ اور کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ استغفار کی برکت سے آج میں جتنا سوتا تھا اتنا جاگتا ہوں اور کام کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دنیا میں انسان کو اللہ رب العزت نے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی ان نعمتوں پر شکر ادا کریں گے اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں گے، ان کے لیے جنت میں کن کن باتوں کا، کن کن آسائشوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں
کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے لیے دعا نہ کرتے تو ان کے حالات یہ ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو بھی تباہ و برباد کر دیتا، جس طرح سے پہلی قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارا مقصد ہے اللہ رب العزت ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز کوشش ہوگی کہ تکمیل کر دی جائے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کل آخری روزہ ہے یا ایک روزہ ہمیں اور ملتا ہے۔ جتنی بھی ہم نے کوششیں کی اللہ رب العزت اس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ڈاکٹر ماریہ آپ کا بہت بہت شکریہ، مس حبیبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ شامل رہتے ہیں ساتھ، اور اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل اسی وقت دوبارہ ہوگی آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ۔